इलेक्शन कमीशन आईनी सरबरा सदर ममलिकत से तो मुलाकात से इनकार कर देते हैं कि फरवरी में भी इलेक्शन नहीं होगा। अब बंदूक की नोक के आईन को तोड़ दिया जाए। तौहीन अदालत के साथ साथ के खिलाफ आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। इमरान खान को गिराने के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF ने कब कहा है कि गरीबों पे जुल्म ढाओ? उन्होंने कहा है अपनी मराहत ख़त्म करो। हुक्मरान जिसमें जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी, जिसमें मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है, सालाना तकरीबन $18 बिलियन मुफ्त मराहत ले रहे हैं। लेकिन क्या आवाम इतनी बेवकूफ़ हो चुकी है? नहीं, वो सब समझते हैं। और जिस तरह अफलातून इसहाक डार को वो लेकर आए थे, अरस्तू ने उतरते साथ ही ये कहा था कि मैं अभी एयरपोर्ट से नीचे नहीं उतरा, डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है, जिसको मैं 100 से 150 के करीब लाऊंगा। ये जो बिल आए हैं बिजली के, ये कैलकुलेशन पिछली गवर्नमेंट की हुई है। अभी जो इन्होंने 5-5.5 रुपए बढ़ाए हैं वो तो अगले महीने आने हैं। सादगी पे कौन न मर जाए, ऐ खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। एक क्रेडिट जाता है इमरान खान और PTI की गवर्नमेंट को। वो मुआहदा ना किया होता इमरान खान ने, हम उनसे खरीदें या ना खरीदें, हमने पैसे उनको पूरे देने हैं। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने कमाए हैं। और वो माफिया, शुगर माफिया, आपसे बेहतर कौन नहीं जानता, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान की सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स हैं। इलेक्शन के सवा सब काम कर रहे हैं, बल्कि तौहीन अदालत के साथ साथ इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। आज 2 सूबे गैर आइनी तरीके से चलाए जा रहे हैं और उसके अंदर जिम्मेदारी का तयन सुप्रीम कोर्ट कुछ हद तक और बल्कि मैक्सिमम हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जिम्मेदार डिक्लेयर कर चुके हैं। और उसके साथ पिछली जो फाशिस्ट हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, उनकी इन्वॉल्वमेंट 100% इसमें साथ थी। न सिर्फ उन्होंने तौहीन अदालत की फ़ैसलों का मजाक उड़ाया, अदालत की जजमेंट की तस्दीक की, अदालतों को, जजेस को तस्वीरें लगाकर उनके दरवाजे पे कंटेनर रख के PDM की जमातों ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। पार्लियामान में खड़े होकर आर्टिकल 68 की वायलेशन में वहाँ जजेस के ऊपर न सिर्फ तनकीद की, उनके कंडक्ट को डिस्कस किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तस्दीक की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन को रेजोल्यूशन ऑफ दी असम्बली के ज़रिए नलीफाई करने की कोशिश की। लेकिन ये सब कुछ आपके सामने आ चुका है। आज पाकिस्तान में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है बेयकीनी की कैफियत को ख़त्म करना। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आइन के मुताबिक मुल्क को चलाना, मुल्क को एक पटड़ी पे चढ़ाना, मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देना। और वो सबसे बड़ी और भारी जिम्मेदारी आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जो कि इस वक्त इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इस कौम के पैसों से, हमारे टैक्सों के पैसों से हम इलेक्शन कमीशन, उनके मेंबरान और अमले की जो मराहत हैं वो दे रहे हैं। कौम अपना पेट काट के इस वक्त उनको बरात दे रही है, सिर्फ इसलिए ताकि मुल्क आइन के मुताबिक चले, मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इस्तेहकाम आए, मुल्क में महंगाई कम हो। और इस अनसर्टेन कैफियत ने ये मुल्क की तबाही कर दी है। और फाशिस्ट हुकूमतें जो पिछली शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत जमातें थीं, उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं और जिस तरह अफलातून इसहाक डार को वो लेकर आए थे और उस अरस्तू ने उतरते साथ ही ये कहा था कि मैं अभी एयरपोर्ट से नीचे नहीं उतरा, तो डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है, जिसको मैं 100 से 150 के करीब लाऊंगा।
اور ساتھ اس نے کہا تھا کہ IMF سے ڈیل کرنا میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر وقت نے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، کس طرح تمام اداروں کی بیخ کنی کی، اور مہنگائی کے ایک رخ پہ بھی اگر آپ دیکھ لیں، آج چینی کی قیمت 180 روپے کو کراس کر گئی ہے۔ اور اس لیے کہ چند دن پہلے جب آپ کے اپنے ملک میں شارٹیج ہے، انہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی اور بلینز آف ڈالرز انہوں نے کمائے ہیں۔ اور وہ مافیا، شوگر مافیا، آپ سے بہتر کون نہیں جانتا، دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان کی سب سے زیادہ شوگر ملز ہیں، اور اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وہ پالیسی، ہر وہ حربہ انہوں نے استعمال کیا کہ جس کے ذریعے اس غریب قوم کا آخری خون کا آخری قطرہ تک بھی نچوڑ لیا جائے۔ اور مہنگائی، اس سے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن IPPs کے جو معاہدے کیے تھے وہ اس قدر بدترین تھے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے میں ایک کریڈٹ جاتا ہے عمران خان اور PTI کی گورنمنٹ کو، جنہوں نے ان کو کنفائن کیا کہ جو پیمنٹ آپ کو ملے گی اس کے ڈالر کی قیمت ریٹ روپیز کا 148 کیپ کر دیا گیا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ معاہدہ نہ کیا ہوتا عمران خان نے، آج آپ کو 325 روپے دینے ہوتے اگر ڈالر کے عوض، کیونکہ یہ بھی ایک معاہدہ تھا پیپلز پارٹی کا اور PMLN کا کہ ہم آپ کو پیسے وہ بنائیں گے بجلی ادھر، وہ ہم ان سے خریدیں یا نہ خریدیں، ہم نے پیسے ان کو پورے دینے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کیا فیصلہ کیا کہ جناب آپ ڈالر میں پیمنٹ کریں گے، لیکن یہ اللہ بھلا کرے عمران خان اور اس کی PTI کی گورنمنٹ کی، جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ دوبارہ ریوزٹ کیا اور اس کو 148 روپیز پر ڈالر کے حساب سے اس کو فکس کیا۔ اور اگر یہ فکس نہ کیا ہوتا تو آج آپ کے ملک کی جو صورتحال ہے اس سے وہ 2 گنا تباہی آ چکی ہوتی ہے ہمارے ملک میں۔ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بجلی کی صورت میں، اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کی ان امپلائمنٹ کی صورت میں، آج آپ کے کارخانے بند ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیں اس بجلی کے اس ریٹ کے ساتھ کون کارخانہ دار اپنی پروڈکٹس بنا کے وہ بیچ سکتا ہے؟ اور اگر وہ پروڈکٹس بنا کے بیچے گا تو وہ کس طرح مہنگی ہوگی، وہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ 16 روپے والا یونٹ 1.5 سال کے اندر، 1.5 سال بھی نہیں، 15 مہینے کے اندر آج 50 روپے سے زائد اس کا بجلی کا یونٹ پڑ رہا ہے۔ اور بلکہ یہ جو ان کی موجودہ ایکسٹینشن اور چوائس، یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے بیٹھے ہیں، یہ نہ صرف ان کی چوائس تھی بلکہ انہی کی ایکسٹینشن ہے۔ وہی ظلم جو وہ روا رکھے ہوئے تھے، آج انہوں نے اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی بلکہ اس میں اضافہ اور بڑھوتری کی۔ اور بلکہ مجھے آج خبریں دیکھ کر بڑا تعجب سا ہوا، بھائی یہ جو بل آئے ہیں بجلی کے، یہ کیلکولیشن پچھلی گورنمنٹ کی ہوئی ہے۔ ابھی جو انہوں نے 5-5.5 روپے بڑھائے ہیں وہ تو اگلے مہینے آنے ہیں۔ لیکن کمال ہے PDM کی جماعتوں کی اور ڈھٹائی کی کہ احتجاج میں عوام اور قوم کے ساتھ وہ بھی شامل ہوں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ یعنی یہ ظلم آپ مت کریں، اور اس ظلم میں آپ مظلوموں کے ساتھی بھی بننے کی کوشش کریں۔ لیکن کیا عوام اتنی بیوقوف ہو چکی ہے؟ نہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے یہاں کرپشن کا بازار گرم کیے رکھا، یہاں جاتے جاتے 50 کروڑ ایک MNA کو دیا، آخری مہینے میں 50 کروڑ یا بلکہ 55 کروڑ ایک MNA کو دیا۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ کے سامنے 87 وزیر و مشیر تھے جب شہباز شریف نے ناصر سعید کھوسہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی
انہوں نے کہا جی بتائیں کیسے ہم بچت کریں؟ انہوں نے کہا 32 منسٹرز وزیر و مشیر رکھیں، لیکن اس فائنڈنگز کو، اس کمیٹی کے منٹس کو سائٹ پہ پھینک دیا، اور ان میں سے 45 وہ تھے کہ جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا سوائے مراعات کے۔ اور آج بھی یہ برات یافتہ طبقہ، یہ جو فراڈ کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے پوچھیں گے کہ کیا عام آدمی کو، غریب آدمی کو ہم کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف نے کب کہا ہے کہ غریبوں پہ ظلم ڈھاؤ؟ انہوں نے کہا ہے اپنی مراعات ختم کرو۔ جو آج مراعات یافتہ طبقہ، جس میں حکمران، جس میں ججز، جس میں جرنیل، جس میں سول بیوروکریسی، جس میں ملٹری بیوروکریسی شامل ہے، سالانہ تقریباً $18 بلین مفت مراعات لے رہے ہیں، اور آپ $1 کے پیچھے آپ نے اپنی قوم کی خود مختاری اور سلامتی کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ تو کیوں اپنے پہ کٹ نہیں لگاتے؟ جب آپ یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو سے گزریں آپ کو لگ پتہ جائے گا، کوئی ایک وزیر و مشیر یا کوئی ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور آگے جو کاروان ہم دیکھتے ہیں، روز ہم سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور جو یہ تماشا دیکھتے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ غریب آدمی آج بھوکوں مر رہا ہے، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور ان کی برات بڑھتی جا رہی ہیں کم ہونے کی بجائے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا کہ اس کا حل نکالا جائے، جبر اور خوف کی فضا ختم کی جائے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف لایا جائے، گفتگو کا اور ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن اس کی بجائے وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف کی زیر قیادت ہو یا موجودہ کیئر ٹیکر اس فاشسٹ حکومت کی ایکسٹینشن ہو، وہ صرف اپنی مراعات کو بچانے اور ہمارے ریاستی ادارے صرف ایک شخص کی نفرت میں اور اس کو گرانے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، 25 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر دی، اور آج نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک لگا کے رکھ دیا۔ جب آپ کے پاس پیسے اور وسائل نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں جہاز کے پرزے کون لائے گا؟ آپ اس کی مینٹیننس کہاں سے کریں گے؟ آپ اس ملک کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ کیا خالی تقریروں سے، کیا خالی ترانوں سے ہم اس ملک کو سنبھال لیں گے؟ کیا میڈیا پہ پابندیاں لگا کے آپ اس ملک کو سدھار لیں گے؟ کیا میڈیا پہ عمران خان اور اس کی تصاویر شائع نہ کر کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرش کر کے، ان کو جیلوں میں بند کر کے، ان کو مسنگ پرسنز میں شامل کر کے، کیا اس ملک کی تقدیر آپ بہتر کر سکتے ہیں؟ لیکن جس تباہی کے دلدل میں آپ نے گرا دیا ہے، اس سے نکلنے کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے، الیکشن کا ماحول دینا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے آپ نے، تبھی لوگوں کو ایک آس اور امید ہوگی۔ جن قوموں میں آس اور امید ختم ہو جایا کرتی ہے وہ پھر انارکی پھیلتی ہے، فرسٹریشن آتی ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے، اور اس افراتفری میں جو آج سول نافرمانی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جو لیڈر لیس سول نافرمانی ہو رہی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس کو یہ حکومتیں نہیں سنبھال سکتی۔ کیئر ٹیکر میں نہ یہ کیپیسٹی ہوتی ہے، نہ یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا یہ کام ہے کہ وہ میجر پالیسی ڈیسیژنز کرے۔ پہلے ہی سی سی آئی کی انکانسٹیٹیوشنل کمپوزیشن کے تابع ایک مردم شماری کا غلط فیصلہ لے کے الیکشن کمیشن اس میں حصہ داری کر کے اپنی غیر جانبداری کو ختم کر کے آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ غیر آئینی اقدام،
یہ غیر آئینی اقدام نہ صرف توہین عدالت ہوگا بلکہ یہ آرٹیکل 6 میں آئے گا۔ آرٹیکل 6 صرف یہ نہیں ہے کہ ماشاء اللہ لگا دیا جائے یا بندوق کی نوک کے آئین کو توڑ دیا جائے۔ آئین کو کسی حالت میں توڑنا، اس کو ایبروگیٹ کرنا، اس کو سسپینڈ کرنا، اس پہ معطل کرنا، اس پہ عمل درآمد نہ کرنا، یہ آرٹیکل 6 میں آتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت آپ پابند ہیں تاریخ دینے کے۔ آپ نے صرف مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کو نہیں بلانا، آپ نے وزارت قانون و انصاف سے صرف آپ نے انٹرپریٹیشن، سو کارڈ انٹرپریٹیشن جو انہوں نے کی ہے وہ نہیں لینا، آپ نے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ اور وہ آئینی ذمہ داریاں تبھی ممکن ہوگی کہ آپ فوری طور پر 90 ڈیز کے اندر ڈیڈ لائن کے اندر آپ ڈیٹ دیں۔ پہلے ہی آج 20 دن ضائع ہو چکے ہیں، ٹوٹل 54 ڈیز ہوتے ہیں پروسیس آف الیکشن مکمل کرنے میں۔ اس کے لیے آپ کے پاس 2 مہینے 10 دن بچ گئے ہیں۔ آج آپ فوری طور پر ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ لوگوں کو ایک یقین ہو، لوگ ایک آس امید کے ساتھ کہ ان کی اپنی حکومت آئے گی، وہ لوگوں سے اس طرح کی جو کیفیت ہے اس سے لوگوں کو تھوڑا سا ایک آسرا ملے گا۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا، اگر الیکشن کمیشن نے یہ طرز عمل جاری رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر نہ صرف آرٹیکل 6 لگے گا بلکہ ان کو شاید سپریم جوڈیشل کونسل میں پروسیڈنگز کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، الیکشن کمیشن آئینی سربراہ صدر مملکت سے تو ملاقات سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن یو ایس ایمبیسڈر سے ملنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی دن، اور اس کی تشہیر بھی کرتے ہیں، جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی انٹرونشن بھی ہوتی ہے۔ اس سے یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن اپنے آئینی سربراہ کو کیا حیثیت دیتا ہے اور اس کے مد مقابل یو ایس ایمبیسڈر کو کیا اہمیت دیتا ہے۔ آپ کے اپنے ملک کی انڈیپنڈنس اور سوورنٹی بھی سب آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کو اس قدر غلط فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ کل واپسی کے راستے بند ہو جائیں، اور آپ کے ملک میں جو افراتفری اور انارکی اور انتشار پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کا واحد حل ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوتھ پہ عمل کریں۔ اور گورنمنٹ سے اور اداروں سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق بحال کریں، آئین کو بحال کریں۔ یہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی۔ آج 80% سے زائد لوگ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسیاں غلط ہیں، آپ کے اوپر لوگ بھروسہ نہیں کرتے اور آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہے، لوگوں کا نو کانفیڈنس ہے۔ تو تبھی آپ کی کوئی پالیسی، آپ کا کوئی حربہ نہ تو کارگر ثابت ہوا ہے نہ ہی کامیاب ہوا ہے۔ آپ نے اس ڈر اور خوف سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ناجائز طریقے سے، تاکہ پیچھے الیکشنز کو رگ کیا جا سکے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کی دھاندلی تو ماضی میں ہوتی رہی، لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈر کر آپ الیکشن سے ہی بھاگ گئے، تمام سیاسی جماعتیں ہی الیکشن سے بھاگ گئیں اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہی الیکشن سے بھاگ گیا۔ بھائی مقابلہ کرو، سامنے آؤ، سازشیں بھی کرنی ہے تو سامنے کھڑے ہو کے کرو۔ اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ہوا ہے،
اس کے باوجود کہ آج چادر اور چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ اور ان کے کاروبار کو آپ نے ڈیمولش کیا، بند کیا ہوا ہے، لیکن آج یہ واحد پارٹی ہے جو سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے الیکشن کے لیے اور مطالبہ کر رہی ہے مسلسل کہ آپ الیکشن کراؤ، لیکن وہ شہباز شریف، اسحاق ڈار اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ کے وہاں لندن کی معیشیاں کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے سوال ہوا پاکستان کی مہنگائی کے متعلق تو وہ کہتے ہیں یہ لندن ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کا اڑنا بچھونا، ان کا کاروبار، ان کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے بزنس سب باہر ہیں، لیکن یہاں ہم رعایا کے اوپر صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں اور کرپشن کرنے آتے ہیں۔ ہم یہ بجا طور پر آج ہم اپنی قوم کے ذریعے یہ ان کو بھی میسج دیتے ہیں کہ جب آج آپ الیکشن کے لیے آؤ گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آج یہ بے یقینی کی کیفیت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، لیکن فروری کی بجائے میں الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے مہینے سے ہمارے کان پک گئے تھے یہ سن کے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ بھائی کدھر گیا وہ 8 اکتوبر کا آپ کا فیصلہ؟ وہ کیسے آپ نے ہوا میں تحلیل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ تھا، آپ کا قوم کے ساتھ دھوکہ تھا، سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ تھا۔ آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں کرانے تھے، آپ نے دراصل پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے بھاگنا تھا، اور آپ ان کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ تھا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی تمام فاشسٹ جماعتوں کے ساتھ۔ اس لیے آپ پہلے 9 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر 30 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر آپ نے 8 اکتوبر کا ایک یکدم فیصلہ کیا، پھر 8 اکتوبر کے الیکشن سے بھی بھاگ گئے۔ لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے چلنے والا نہیں ہے، اور آپ آج بے یقینی کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، اور اگلا سوال جب ہم کرتے ہیں کہ بھائی سینٹ پھر کیسے پورا ہوگا، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی نہیں ہے، جب چاروں صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو سینٹ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے بتائیں کہ ضیاء الحق کا 90 ڈیز کا کیا ہوا وعدہ اور پھر 11 سال الیکشن نہیں ہوئے، اور اگر بیچ میں ایک غیر جماعتی لولے لنگڑے سے ہوئے یا ریفرینڈم ہوئے تو اس کے علاوہ کیا ہوا؟ تو کیا آپ اس طرح کا رویے کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے ہمارے تمام لوگوں کو سوچنے کا، اس ملک کے اوپر رحم کرنے کا اور ترس کھانے کا، لیکن اس کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو کہ ان تمام تر بدترین حالات کے باوجود وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ کھڑے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے سٹینڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب تک آپ نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں